आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल कराची के तारिक मसूद नामी एक मुफ्ती ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुछ बेसरोपा बातें की हैं और ये कहा है कि रसूल अकरम मुआज़ल्लाह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी अनपढ़ थे। हमारी आज की वीडियो इसी सिलसिले में तैयार की गई है और हमने इस बात का खुसूसी एहतमाम किया है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिम अकबर होने का सबूत कुरान मजीद से पेश किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों के जहनों को जिस तरह ख़राब करने की कोशिश की गई है उसका अजाला हो सके। लेकिन नाजरीन, अपने वीडियो पर जाने से पहले हम हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी सब्सक्राइब कर लें और उस पर पेश किए जाने वाले इल्मी और तहकीकी वीडियोस भी अपने हल्काए अहबाब में शेयर करते रहें। साथ ही साथ उस चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलें। तो नाजरीन, आइए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने बयान में कहा है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। नाजरीन, अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें जिब्राईल ने रसूल से फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। सामईन, हमारे माशरे में एक आम अक्ल रखने वाला इंसान भी इतना शऊर रखता है कि जो इंसान पढ़ा लिखा ना हो उसको पढ़ने का कहा ही नहीं जाता। सूरह जुमा की दूसरी आयत में इरशाद रब्बानी है कि वो अल्लाह तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो सूरह जुमा की आयत से साबित है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह एक ऐसे शख्स को हमारा मुअल्लिम कैसे बना सकता है जो खुद लिखना पढ़ना ही ना जानता हो। नाजरीन, नबी मुअज़्ज़म एक ऐसे आलिम हैं जिन्होंने कसब से यानी मेहनत से इल्म हासिल नहीं किया, जबकि दुनिया के तमाम इंसान मेहनत व मुशक्क़त करके इल्म हासिल करते हैं। इसकी दलील सूरह अल-अनकबूत की 49वीं आयत है, जिसका तर्जुमा ये है, बल्कि वो आयात बय्यनात यानी वाज़े आयात हैं उनके सीनों में जिन्हें इल्म अता किया गया। नाजरीन, फिर सूरह अल-निसा की आयत नंबर 113 में इरशाद बारी है, और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत के तहत अपने तर्जुमे और तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं कि इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के उलूम अता किए और किताब व हिकमत के इसरार व हक़ाइक़ उन पर मुत्तला किए, और ये मसला कुरान करीम की बहुत सी आयात और अहादीस कसीरा से साबित है। नाजरीन, हमने आपको रसूलुल्लाह के आलिम अकबर और तालीम याफ्ता होने पर कुरान से दलाइल पेश किए। आइए अब देखते हैं कि आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने इस पर क्या फरमाया है और अहले तशय्यो का नबी के उम्मी होने पर क्या नज़रिया है। शिया तफसीर अल कौसर में सूरह अलक आयत नंबर 1 की तफसीर में लिखा है कि अहले सुन्नत के मसादिर में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। वही लाने वाले फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा यानी पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस पर फरिश्ते ने आपको सीने से लगाकर भींचा, यहाँ तक कि आपको कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा अजियत हुई। 3 बार इसी तरह फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का कहा और रसूल से नफ़ी में जवाब सुनकर आपको कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा अजियत दी। फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते लरजते हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी कि आपके साथ जो हो रहा है खैर है, ना घबराएं। फिर हज़रत खदीजा उनको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं, जहां बरका बिन नौफिल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया कि ये नबूवत है
اور یہ وہی فرشتہ وحی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوتا تھا۔ ناظرین، تفسیر الکوثر کے لکھنے والے دیگر مکاتب فکر کی اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت ایک ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جسے اتنا بھی معلوم نہیں جتنا جناب خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کو ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس روایت کو بالکل مسترد فرمایا ہے۔ ناظرین، وحی کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے، بلکہ وحی قلب یعنی رسول کے وجود کے عین مرکز پر اترتی ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگرد حسن بن صفار نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جب امام معصوم سے سوال کیا کہ سورہ العنکبوت کی 49ویں آیت کہ وہ آیات بینات یعنی واضح آیات ہیں ان کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا، میں آیات سے مراد کون سی آیتیں ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں آیات سے مراد آیات قرآنی نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں فی صحف نہیں فرمایا بلکہ فی صدور الذین یعنی ان لوگوں کے سینوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ناظرین، مذکورہ آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی اور آل نبی ہی وہ آیات ہیں جن کو علم عطا کیا گیا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ نے علم عطا کیا۔ اب چلتے ہیں اصول کافی کے باب الحجت کی طرف، جہاں امام کا فرمان ہے کہ اللہ اپنی زمین پر کسی ایسے کو حجت نہیں بناتا جس سے زمین و آسمان کا علم پوشیدہ رکھا ہو، اور اللہ اپنی مخلوق میں کسی ایسے کو حجت نہیں بناتا جو کسی سوال کے جواب میں یہ کہے کہ وہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہادی اور رہبر ہر بات کا علم رکھتا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کے لیے جس کو ہادی اور رہبر مقرر کرتا ہے وہ تمام انسانوں اور تمام جانوروں کی زبانوں کا جاننے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، شیعہ تفسیر القرآن میں سورہ العلق کی آیت نمبر 1 کی تفسیر میں کچھ یوں لکھا ہے کہ مفسرین اعمیٰ یعنی دیگر مکاتب فکر کی تفاسیر لکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ مفسرین اعمیٰ کہتے ہیں کہ آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا ثابت ہو کہ مجھے پڑھنا یا لکھنا نہیں آتا۔ نہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ بتانے میں لوگوں کو کیا لطف ہے۔ جو ذات پاک عالم نور ہی میں عالم بن چکے تھے، اور جو ذات تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر گواہ بنی رہی، وہ جاہل کیوں فرض کی جا رہی ہے؟ جو کچھ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے وہ عربی زبان میں تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان بھی تھی، اس کے پڑھنے سے عاجزی کیسی؟ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل وحی لکھ کر لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کو کہا، لیکن اس مفروضے کا ایک بھی ثبوت نہیں ملتا، یہ بس مفروضے ہی ہیں۔ کیا رسول اکرم کو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میں جو کچھ کہوں تم بھی اسے ایسے ہی دہرا دو؟ فقہ جعفریہ کے مفسرین نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جب بسم اللہ کی رسم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کبھی تحریر لانے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اگر رسول اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر فوراً کیسے پڑھ لیا؟ اس سے تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد بن گئے، اس رسول کے استاد کہ جن کو خدا نے قرآن کی تعلیم عالم ظہور میں آنے سے پہلے ہی دے دی تھی، جیسا کہ سورہ الرحمن کی بنیادی آیات میں ارشاد ہوا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ناظرین، سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں عجیب راز پوشیدہ ہے۔ پہلے رحمان کا نام ہے، پھر قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے، اور پھر انسان کی خلقت کا ذکر ہے۔ عقلی طور پر پہلے انسان کی خلقت کا ذکر ہوتا، بعد میں قرآن کی تعلیم کا ذکر ہوتا، مگر یہ کون الانسان ہے کہ جس کی خلقت کا ذکر بعد میں ہے مگر اس کو قرآن کی تعلیم پیدائش سے بھی پہلے دینے کا ذکر قرآن میں ہوا ہے؟ یہ الانسان رسول گرامی مرتبت کی ذات اقدس ہے۔ ناظرین، اب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کچھ یوں ہے، بعض ان میں سے امیون یعنی ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے،
سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ محض اٹکل پچو باتیں بناتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ترجمے کرنے والوں نے امیون کا ترجمہ ان پڑھ کے طور پر کیا ہے۔ مفسرین کے نزدیک امی وہ ہے جسے لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، جبکہ اس سے اگلی ہی آیت میں خداوند عالم نے مفسرین کے اس ترجمے کی رد کر دی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت 79 کا ترجمہ ہے۔ سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں۔ پھر افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر، اور افسوس ہے ان کی کمائی پر۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب امیون کا ترجمہ وہ لوگ کیا جا رہا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں۔ اس سے صریحاً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امیون کا مطلب ان پڑھ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یقیناً کچھ اور ہے۔ لہٰذا امیون کا مطلب دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ دوسرے مطالب سے بھی رجوع کرنا پڑے گا۔ ناظرین، مکہ کو ام القریٰ یعنی قریوں یا زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین کی روایات میں رسول اکرم کو امی مکہ کی نسبت سے کہا گیا ہے، جبکہ رسول اکرم کی رہائش مکہ میں تھی۔ چونکہ رسول اکرم کی رہائش مکہ میں تھی اور مکہ ام القریٰ تھا، اس نسبت سے رسول اکرم کو امی پکارا گیا، یعنی مکہ والے یا مکہ کے رہائشی۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کو ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ رسول اکرم کو چونکہ یہی ام الکتاب عطا کی گئی تھی، اس لیے اس نسبت سے رسول اکرم کو امی کہہ کر پکارا گیا، اور امی یا امیون وہ لوگ ہیں جن کے درمیان یا جن کے لیے ام الکتاب نازل کی گئی۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ربانی ہونے پر قرآن سے دلائل پیش کیے جائیں تاکہ کسی بھی مکتبہ فکر کے فرد کو اعتراض نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ لفظ امی کی تشریح اور مطالب بھی بیان کر دیے ہیں تاکہ آپ کو رسول اکرم کے امی ہونے کا نظریہ واضح ہو جائے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری اسی طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ ویڈیوز اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔